हिसारे बे नामो निशान या तेरे इंतज़ार की सूरी। किस नंबर 4। अगली सुबह हवेली के बावर्ची खाने में मसालों की धुनी और चाय की खुशबू के साथ एक अजीब सा तनाव फैला हुआ था। देसी घी के पराठे चंगेरों में रखे जा रहे थे, मगर मुलाजमों के चेहरों पर भी खौफ था कि कहीं कोई बर्तन गिरने की आवाज़ भी दादा जान के कमरे तक ना चली जाए। ज़ोया रात का सुर्ख चौड़ा बदल कर अब हल्के नीले रंग के सूट में मलबूस अपने बालों की ऊंची पोनी बनाए खामोशी से चाय के कप ट्रे में सजा रही थी। उसके चेहरे पर रात की उस कड़वी गुफ्तगू का कोई शाइबा तक ना था। हाय ज़ोया बेटी, तुम क्यों काम कर रही हो? आज तो तुम्हारी शादी का पहला दिन है। मंजे चची ज़ैनब बेगम ने अंदर आते ही ज़ोया के हाथ से केतली लेनी चाहिए, मगर ज़ोया ने धीमे से मुस्कुराकर सर हिला दिया। अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शादी कैसी? निकाह ही तो हुआ है, कोई धूमधाम थोड़ी थी। ज़ोया का लहजा इतना स्पार्ट था कि ज़ैनब बेगम का दिल कटकर रह गया। उसी लम्हे बावर्ची खाने के दरवाजे पर किसी के पैरों की चाप उभरी। सबने मुड़कर देखा तो वहाँ नताशा खड़ी थी। रात भर रोने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थीं, बाल बिखरे थे और उसने अभी तक वही रात वाला कुर्ता पहन रखा था जो अब जगह जगह से मुड़ चुका था। आज़र कहाँ है? नताशा ने किचन में कदम रखते ही अंग्रेज़ी अमेज़ उर्दू में पुकारा। तुम लोगों ने उसे कहाँ छुपा दिया है? वो अपने रूम में नहीं है। किचन में मौजूद छोटी चची शगुफ्ता बेगम ने फ़ौरन अपने हाथ की डोई पतीली पर मारी। लो भई, अभी सूरज पूरा निकला नहीं और मैम साहिबा का ड्रामा शुरू हो गया। लड़की, ज़रा तमीज़ से बात करो। ये हवेली है, कोई लंदन का पार्क नहीं जहाँ तुम खड़े होकर चीखना शुरू कर दोगी। आई डोंट केयर अबाउट योर हवेली। नताशा का गुस्सा अब काबू से बाहर हो रहा था। उसने ज़ोया की तरफ इशारा किया। इस लड़की ने रात भर आज़र को अपने पास रखा ना? तुम सब ने ज़बरदस्ती मेरी शादी ख़राब की है। नताशा ज़ोया की तरफ बढ़ी और उसका हाथ पकड़कर झटकना चाहा। तुम बोलो, तुमने आज़र से क्या कहा? नताशा, स्टॉप इट। अचानक पीछे से आज़र की कड़कती हुई आवाज़ आई। वह अभी अभी गुस्ल खाने से फारिग होकर कपड़े बदल कर आया था। उसके बाल गीले थे और चेहरे पर शदीद थकन थी। वह तेज़ी से आगे बढ़ा और नताशा को ज़ोया से दूर किया। तुम यहाँ किचन में क्यों आई हो? चलो मेरे साथ। नो आज़र, देखो ये लोग मुझे कैसे ट्रीट कर रहे हैं। नताशा आज़र के सीने से लगकर रोने लगी। आज़र ने नताशा को संभाला, मगर उसकी गुस्सीली और सुर्ख आंखें सीधी ज़ोया पर टिक गईं। ज़ोया अपनी जगह बिल्कुल साख्त खड़ी थी। उसके हाथ में अब भी चाय का कप था और वो नताशा के इस तमाशे को ऐसे देख रही थी जैसे कोई सड़क पर चलता हुआ ड्रामा हो। ज़ोया का ये पुरसुकून अंदाज़ आज़र के तन बदन में आग लगा गया। ज़ोया, तुम खुश हो अब? आज़र ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। तुम यही चाहती थी ना कि नताशा इस घर में ज़लील हो? तुमने अपनी रवायती चाल चल कर दादा जान के ज़रिए मुझे मजबूर किया और अब
تماشا دیکھ رہی ہو؟ باورچی خانے میں نوکروں نے فوراً اپنے سر جھکا لیے۔ شگفتہ بیگم کچھ بولنے ہی والی تھیں کہ زویا نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ زویا نے چائے کا کپ نہایت آرام سے میز پر رکھا۔ اس نے آذر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں رتی برابر بھی خوف نہیں تھا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی، نتاشا اور آذر کے بالکل سامنے۔ میر آذر شاہ اپنی اس کمزور سوچ کو حویلی کے دروں کی دیواروں سے باہر ہی رکھتے تو اچھا تھا۔ زویا کی آواز میں بلا کا ٹھہراؤ تھا جو آذر کے غصے کو کچل رہا تھا۔ آپ کی بیوی یہاں خود چل کر آئی ہے، میں اسے بلانے نہیں گئی تھی۔ اور رہی بات میری خوشی کی، تو یاد رکھیے، مجھے آپ کی بربادی دیکھنے میں جتنی خوشی ملتی ہے، اتنی خوشی مجھے اپنی جیت پر بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو اپنی محبت پر اتنا ہی مان تھا تو کل رات دادا جان کے سامنے کھڑے ہو کر انکار کر دیتے اور نتاشا کا ہاتھ پکڑ کر حویلی سے نکل جاتے، مگر آپ میں اتنی ہمت نہیں تھی، کیونکہ آپ کو میروں کی جائیداد اور نام کا لالچ تھا۔ تو اب اپنے فیصلے کا بوجھ خود اٹھائیں، میری ذات پر کیچڑ مت اچھالیے۔ زویا مڑی، ٹرے اٹھائی اور آذر کو کندھے سے جھٹکتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ آذر وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ زویا کے الفاظ اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ نتاشا اس کا بازو کھینچ رہی تھی، مگر آذر کی نظریں صرف اس راستے پر تھیں جہاں سے زویا ابھی گزری تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ زویا وہ کٹی پتنگ نہیں ہے جسے وہ جب چاہے ہوا میں اڑا دے، بلکہ وہ تو خود ایک طوفان بن چکی تھی جو اسے نگلنے کے لیے تیار تھا۔ حویلی کا بڑا دالان دوپہر کے وقت بھی تپ رہا تھا۔ دادا جان میر جلال شاہ اپنے مخصوص گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور ان کے سامنے بڑے چچا میر افتخار اور آذر کھڑے تھے۔ آذر کے چہرے پر ابھی تک صبح والے واقعے کی کڑواہٹ باقی تھی۔ آذر شاہ، ہم نے سنا ہے کہ تمہاری میم کو اس حویلی کے رنگ ڈھنگ پسند نہیں آ رہے؟ دادا جان نے اپنی گہری روبدار آواز میں پوچھا۔ ان کی نظریں آذر کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ دادا جان، نتاشا اس ماحول کے لیے بالکل نئی ہے، وہ یہاں گھبرا جاتی ہے۔ آذر نے اپنی بیوی کا دفاع کرنا چاہا۔ دادا جان نے اپنی سیاہ چھڑی کو فرش پر مارا۔ تو اسے سکھاؤ، میروں کی بہو بن کر آئی ہے تو اسے حویلی کے طور طریقے آنے چاہئیں، اور آج سے نتاشا کو حویلی کے رواج اور کام سکھانے کی ذمہ داری زویا کی ہوگی۔ وہ اس گھر کی بڑی بہو ہے، وہ اسے سنبھالے گی۔ آذر کا دل یہ سن کر دھک سے رہ گیا۔ زویا اور نتاشا کو ایک ساتھ رکھنا بارود کے پاس چنگاری رکھنے کے مترادف تھا، مگر میر جلال شاہ کے فیصلے کے آگے بولنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ شام کے وقت زویا صحن میں لکڑی کے بڑے میز پر رات کے کھانے کے لیے سبزیاں صاف کر رہی تھی۔ حریم اس کے پاس بیٹھی مٹر چھیل رہی تھی اور دانیال ہمیشہ کی طرح ابلے ہوئے آلو چوری کر کے کھانے کی طاق میں کھڑا تھا۔ اوئے ہوئے، دانیال کے بچے، ہاتھ پیچھے رکھو ورنہ یہ چھری تمہاری انگلی پر ہوگی۔ حریم نے دانیال کے ہاتھ پر مٹر کا چھلکا مارا۔ ارے حریم، میں تو بس یہ دیکھ رہا تھا کہ آلو صحیح ابلے ہیں یا نہیں، دانیال نے معصومیت سے قہقہ لگایا۔ ویسے زویا آپی، دادا جان نے جو فیصلہ سنایا ہے اس کے بعد تو
میں انڈیا ورسز انگلینڈ کا میچ شروع ہونے والا ہے۔ آپ انگلینڈ کی کپتان کو دیسی تڑکا کیسے سکھائیں گی؟ زویا نے دھیمے سے سر اٹھایا اور دانیال کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ دانیال، مجھے کسی کو کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو یہاں رہنا ہے وہ خود راستے ڈھونڈے گا۔ اسی لمحے نتاشا غصے میں پیر پٹکتی ہوئی صحن میں آئی۔ آذر نے اسے زبردستی یہاں بھیجا تھا تاکہ وہ زویا کے ساتھ وقت گزارے۔ آذر نے کہا ہے کہ میں یہاں کچن کا کام سیکھوں؟ نتاشا نے انگریزی لہجے میں کہا اور زویا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ لیکن مجھے یہ سب بورنگ کام نہیں کرنے۔ دانیال نے فوراً مسکرا کر ایک آلو نتاشا کی طرف بڑھایا۔ بھابھی جان، بورنگ نہیں ہے، یہ دیکھیں۔ دیسی آلو کھائیں، پیزا بھول جائیں گی۔ شٹ اپ دانیال! نتاشا نے دانیال کا ہاتھ جھٹک دیا جس سے آلو نیچے مٹی میں گر گیا۔ دانیال کی ہنسی پل بھر میں غائب ہو گئی اور حریم بھی غصے سے کھڑی ہو گئی۔ زویا نے نہایت آرام سے اپنے ہاتھ کی چھری میز پر رکھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور نتاشا کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ نتاشا! زویا کی آواز میں وہی پرانی برف جیسی سردی تھی۔ پہلی اور آخری بات، کان کھول کر سن لو۔ یہ لندن کا کوئی کیفے نہیں ہے جہاں تم بدتمیزی کرو گی اور لوگ برداشت کریں گے۔ دانیال اس حویلی کا بیٹا ہے اور تم سے رتبے میں بڑا ہے۔ اگر یہاں رہنا ہے تو اپنی زبان اور اپنے نخرے قابو میں رکھو، ورنہ میر جلال شاہ کے ملازموں کو یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ حویلی کے باغ سے کچرا کیسے باہر پھینکا جاتا ہے۔ تم مجھے کچرا کہہ رہی ہو؟ نتاشا نے چیخ کر آذر کو پکارنا چاہا مگر زویا نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں تمہیں تمہاری اوقات بتا رہی ہوں۔ آذر شاہ کی محبت ہوگی تم اپنے کمرے میں۔ اس دالان میں تم صرف ایک بن بلائی مہمان ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ زویا نے اس کا بازو جھٹکا۔ آذر جو ابھی دالان میں داخل ہوا تھا، اس نے زویا کے آخری الفاظ سن لیے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور نتاشا کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے زویا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ زویا، تمہاری یہ جرأت! آذر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تم نے نتاشا سے یہ بات کہنے کی ہمت کیسے کی؟ تم صرف ایک زبردستی کے نکاح کے زور پر خود کو اس حویلی کی مالکن سمجھنے لگی ہو۔ زویا نے آذر کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف نفرت کی آگ دہک رہی تھی۔ وہ ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ میر آذر شاہ، جرأت تو آپ نے کی تھی میروں کی زبان کا خون کر کے۔ زویا نے تمسخر سے کہا۔ نکاح زبردستی کا ہو یا مرضی کا، میں میر ذوالفقار شاہ کی بیٹی ہوں اور اس حویلی کی عزت ہوں۔ اپنی اس روتی ہوئی بیوی کو سنبھالیں ورنہ اگر اس کا تماشا دادا جان تک پہنچا تو پچھلی بار کی طرح اس بار بھی آپ ہی گھٹنے ٹیکیں گے۔ آذر زویا کے اس تیکھے جواب پر کنگ رہ گیا۔ دانیال اور حریم خاموشی سے زویا کے پیچھے کھڑے تھے اور آذر کو پہلی بار یہ شدت سے احساس ہوا کہ وہ اس حویلی میں بالکل اکیلا ہو چکا ہے، جبکہ زویا اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بننے کے لیے تیار کھڑی ہے۔